अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा, मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी। आज मौसम कराची में सुबह सुबह अच्छा था, प्लेजेंट था, और अगर मैं लाहौर इस्लामाबाद की बात करूं तो मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, बादल हैं और आज सारा दिन बादलों की ही पेशगोई की जा रही है। और इस्लामाबाद वालों के लिए तो आने वाले दिनों में अब जी बारिश की भी उम्मीद है। कराची में आजकल एक चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही, मतलब कल भी और उसके बाद परसों भी जब सुबह दफ्तर आ रही थी तो भाई परसों तो सीवी में डिफेंस में आप लोगों ने देखा कि कितनी फॉग थी, और सुबह सुबह जो टेम्परेचर था दैट वाज आल्सो 16। और आज भी एग्जैक्टली मैं देख रही थी कि कुछ कुछ जगहों पे फॉग नजर आ रही थी, कुछ कुछ जगहों पे, लियारी एक्सप्रेस वे पे, उसके बाद आते हुए फिर देखा वो जो शमशीर है उस पे। तो पता नहीं क्या मौसम है और अब क्यों फॉग है। मतलब फॉग तो लाहौर में तब होती है जब सर्दी होती है, कराची का सर्दी से ना कोई लेना ना कोई देना। गर्मियां आ गई, गर्मी वाले हमने कपड़े निकाल लिए, हम लॉन पहन रहे हैं, हम कॉटन पहन रहे हैं। जो सर्दियों की जो तमाम तर चीजें जो बक्से खोले थे ना, जो इतने अरमानों से मैंने शॉपिंग की थी, वो बगैर पहने मैंने तय करके वैसे ही रख दी हैं। तो अल्लाह करे आने वाले जो ये पूरा साल है और जो आने वाली सर्दियां वो अच्छी हों और गर्मियां थोड़ी कट पड़ें, क्योंकि जितनी तेज गर्मी होगी उतने भी पंखे चलेंगे, उतने एसी चलेंगे और उतना ही बिजली का बिल भी आएगा। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह करे मौसम अच्छा रहे और हम तमाम तो लोग पूरे पाकिस्तानी अच्छे मौसम को एंजॉय करें, किसी भी किस्म की आफत से, कुदरती आफत से बचे रहें। इस दुआ के साथ शो का आगाज करते हैं बाकायदा और नजर डालते हैं टॉप स्टोरीज। लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरखास्त मुस्तरद, पीर को फिर पेश होने का हुक्म। राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान खान अदलिया का मजाक उड़ा रहे हैं। आंखें हजार नेमत हैं, मोटे चश्मे से निजात कैसे मुमकिन है, आंखों की मुख्तलिफ बीमारियों और उनका इलाज कैसे किया जाए। डॉक्टर शरीफ हाशमानी आज बनेंगे बाखबर सवेरा के मेहमान। और पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज, सबसे बड़ी पेंटिंग्स बनाने का आलमी रिकॉर्ड सिर्फ 3 दिन में कायम कर लिया। 240 फुट तवील पेंटिंग को बनाने में 50 मुसव्विरों ने हिस्सा लिया। जी जनाब, तो शो के आगाज में सबसे पहले जरा हम नजर डाल लेते हैं जो हमारा पॉलिटिकल मंजरनामा है उस पर, और उस पर भी हम सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के हवाले से, जिनकी हिफाजती जमानत की दरखास्त हो गई है मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान को कल 6:30 बजे तक पेश होने का हुक्म दिया था। और इससे पहले हमने ये भी देखा था कि जी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे और जमान खान से, क्योंकि जमान पार्क जो है वहां से लेकर हम लाहौर का हाई कोर्ट का जो फासला देखें तो वो इतना ज्यादा फासला नहीं है। और ये भी बात की जा रही थी कि जी उस रास्ते को भी क्लियर कराने के बारे में जो है वो सोचा जा रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब रवाना होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जो 2 रुकनी बेंच था उसने तो इमरान खान साहब को 6:30 बजे तक पेश होने का हुक्म दिया था, वो पेश नहीं हुए, जिसके बाद अदालत ने दरखास्त खारिज की थी और पीर को अब उनको दोबारा पेश होने का हुक्म दे दिया है। जबकि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह वो ये कहते हैं कि इमरान खान अदलिया का मजाक उड़ा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी बनती है, तफ्तीशी टीम को भी कानून के मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़ानी चाहिए। क्या कहना था, सुनिए आप। लाहौर हाई कोर्ट में बदबख्त इमरानी टोला एक अपना रवैया अपनाए हुए है। ये जाहिर किया जा रहा है अदालत को, ये टोला जो है ये डिक्टेट कर रहा है, कभी दरखास्त दायर की जा रही है, कभी वापस ली जा रही है, वादा किया जाता है और उसके बाद फिर पेश नहीं हुआ जाता। इसका नोटिस लिया जाना चाहिए। बिल्कुल इसकी गिरफ्तारी जो है वो बनती है, तफ्तीशी टीम है वो आगे कानून के मुताबिक जो है वो प्रोसीड करना चाहिए। चलें जी, ये तो इमरान खान साहब की जो हिफाजती जमानत है उसके हवाले से बात होगी। दूसरी जानिब जो स्पेसिफिकली हम महंगाई को देख रहे हैं, कल का आपने शो भी देखा और कल का शो वाज वेरी डिप्रेसिंग। और डिप्रेसिंग क्यों ना, मुल्क के हालात इतनी डिप्रेसिंग है। तो जब हम महंगाई के हवाले से बात कर रहे थे और सब लोग, चाहे वो मतलब ऑपोजिशन के हों या फिर वो पीडीएम के हों या फिर नून लीग के अंदर बैठे हुए लोग हों, हमने देखा कि कल स्पेसिफिकली बड़ी आवाजें उठी वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ कि वो जब से आए हैं तब से जो पार्टी है उसकी भी जो इमेज है वो बड़ी खराब हुई है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिसीजन जो लेने थे वो टाइम पे नहीं लिए गए। और उनके आने से कहा जा रहा था कि जी वो आएंगे तो रुपए की कदर मुस्ताकुम हो जाएगी, जो डॉलर है वो भी कंट्रोल में हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा IMF की जो सख्त शराइत थी वो तमाम चीजें मान ली गई। अच्छा, अब इसके मुकाबले में कल हमने देखा कि मरियम नवाज साहिबा ने एक बिल्कुल ही डिफरेंट एंगल जो है वो दे दिया है, और वो ये कह रही है कि भाई अभी तो उनकी हुकूमत ही नहीं है,
یہ جو ہو رہا ہے یہ ان کی حکومت تھوڑی کروا رہی ہے. ان کی حکومت تو تب ہوگی جب میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ وطن واپس آئیں گے. تو جناب یہ صورتحال تھی کہ کس طریقے سے انہوں نے جو بلیم گیم جو ہے وہ کس طریقے سے بالکل شفٹ کیا, جو دیکھنے والے ہیں, جو سننے والے ہیں وہ بھی دنگ رہیں گے کہ یہ ایگزیکٹلی ہوا کیا ہے. اچھا, اس کے علاوہ یہ جو آڈیو لیکس کا سلسلہ ہے یہ بھی جاری ہے. کل ہم نے دیکھا کہ ایک آڈیو لیک آئی, مبینہ آڈیو لیک آئی پرویز الہی صاحب کی, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے پھر اس آڈیو لیک کے حوالے سے بات کی وفاقی وزیر رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی. اور یہ جو آڈیو لیک آئی ہے اس میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی دیدہ دلیری سے سب سے بڑی عدالت کو مینج کر رہے ہیں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب, جس پر پرویز الہی کی گرفتاری بنتی ہے. کیا کہنا تھا, آپ کو سنواتے ہیں. اس پریس کانفرنس پہ رد عمل دیا پرویز الہی صاحب نے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ نون لیگ عدلیہ کے خلاف مہم چلا رہی ہے, اور ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو آڈیو ٹیپ سامنے آئی ہے اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے, اور اس میں سابق وزیران نے بیان میں یہ بھی کہا کہ محمد خان بھٹی کے کیس میں وکیل سے گفتگو کو ٹیپ کر کے غلط رنگ دیا گیا. دوسری جانب سپریم کورٹ بار کے صدر عابد زبیری نے بھی سوشل میڈیا پر خود سے منسوب آڈیو کو جعلی قرار دیا ہے, اور پرویز الہی نے جب غلام محمد ڈوگر اور محمد خان بھٹی کا کیس دیا تو اس وقت بات ہوئی تھی. یہ کہنا تھا عابد زبیری کا کہ ان کی گفتگو کب ہوئی تھی پرویز الہی صاحب سے, یہ بھی سن لیجیے. میں آ رہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جی وہ 2 دن کے بعد لگا ہوا ہے مظاہر نقوی صاحب اس بینچ میں, مظاہر نقوی صاحب اس دن موجود بھی نہیں تھے. آڈیو آپ کی میری نہیں ہے نا, سو آپ کہہ رہے جعلی آڈیو ہے. میں کہہ رہا ہوں بالکل یہ ڈاکٹرڈ آڈیو ہے, بالکل غلط ہے. یہ اس طرح کی میری ان سے بات ہی نہیں ہوئی اس ایشو پہ. پرویز الہی صاحب نے جب ڈوگر صاحب کا کیس کیا اس وقت بات کی تھی, اور یہ جو کیس کیا محمد خان بھٹی کا سندھ ہائی کورٹ میں, سر اگر وہ اکیلے جج صاحب ہوں تو بات سمجھ بھی آتی ہے. جب وہ خود 3 ممبر بینچ میں بیٹھتے ہیں تو یہ کہنا کہ جی ان کو انفلوئنس کر لیا جائے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. سر میں ایک اور کیس میں بھی میں وکیل ہوں کہ الیکشن 90 ڈیز میں ہونے چاہیے, تو ہو سکتا ہے یہ سب چیزیں میرے خلاف جاری ہوں. اور یہ جناب یہ جو آڈیو لیکس کا مبینہ آڈیو لیکس کا سلسلہ جاری ہوا ہے سمجھ میں نہیں آ رہی. کل رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی فورنزک بھی کرائے. ہاں جی, ٹائمنگ آپ دیکھ لیں کہ مطلب جب بھی کوئی پریسائز ٹائم آتا ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی آڈیو آ جاتی ہے, تو وہ مطلب پرویز الہی صاحب والا معاملہ دیکھ لیں آپ. یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ مطلب یہ تاثر آتا ہے کہ ہر چیز جو ہے نا وہ ٹیپ ہو رہی ہے, اور پھر جیسے کوئی نہ کوئی اس سے مطابقت رکھتا ہے, وہ کوئی چیز ایشو آتا ہے تو وہ اس کی آڈیو لیک بھی آ جاتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ پہلے ایک فینومینا تھا, کہا جاتا تھا کہ ہم جو بھی الفاظ بولتے ہیں اپنی نارمل لائف میں تو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آوازیں ویسٹ ہو جاتی ہیں, وہ بلکہ فضا میں جاتی رہتی ہیں اور اسپیس میں وہ آوازیں کہیں نہ کہیں آپ کو دکھائی دیں گی. یہاں تو ہونے لگ گیا بھی ویسا, وہ تمام جو چیزیں جو ہیں مبینہ طور پر سامنے آ جاتی ہیں. تو اسی والے سے بات کر لیتے ہیں ہیڈ آف انویسٹیگیٹو سیل نعیم اشرف بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کریں گے. بٹ صاحب بہت شکریہ آپ کا, اپنے باخبر سویرا کو وقت دیا ہے. ویری گڈ مارننگ. بٹ صاحب پہلے تو یہ بتائیں یہ کیا ہو گیا ہے پاکستان کی سیاست کو, آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی مبینہ آڈیو لیک یا پھر کبھی کبھی تو ویڈیو کے والے سے بات چیت ہو جاتی ہے, اللہ کرے وہ نہ ہی آئے سامنے, لیکن یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے پہلے تو اس پہ آپ کو کامنٹ چاہیں گے. جی مدیہ, یہ سلسلہ دیکھیں, اس میں ایک چیز ہی کامن ہے آج تک جب بھی آڈیو ویڈیو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں, وہ یہی ہے کہ جو تھوڑا سا کہہ لیں کہ اینٹی ہوتا ہے خاص قوتوں کے, اس کی آڈیوز اور ویڈیوز جو ہیں وہ زیادہ سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ چاہے جب مریم نواز ان کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ عروج پر تھا, اور اس کے بعد بھی جب میاں صاحب جو ہیں وہ کہہ لیں کہ زیر عطاب تھے تو اس وقت ان کی آتی تھیں آڈیوز. اب خان صاحب اور ان سے ریلیٹڈ اگر پرویز الہی ہیں یا کوئی اور ہے تو ان کی آڈیوز آ جاتی ہیں. اور اس میں بات بڑی کلیئر ہے جو آپ کہہ بھی رہے تھے کہ الیکشن کے متعلق جو ہے وہ سپریم کورٹ کا گزشتہ روز بڑا کلیئر ان کے ریمارکس آئے, تو اس کے بعد یہ آڈیوز آنا شروع ہو گئیں. اب اس بات سے ایک چیز تو کلیئر ہے کہ ظاہر ہے ریکارڈنگ جو بھی کرتا ہے یہ سب کے پاس تو ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے, وہ گورنمنٹ کے پاس ہی ہو سکتی ہے, ان کے اداروں کے پاس. تو یہ یقیناً حکومت مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم جو ہیں وہ الیکشن ہر صورت نہیں چاہتے, اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی. ایک چیز بڑی اہم ہے, مجھے ابھی یاد آ رہا تھا آپ کے پروگرام میں یہ بات بھی ہوئی تھی, آپ یاد کریں جب ڈی نوٹیفائی کرنا تھا وزیر اعلیٰ کو گورنر پنجاب نے, تو اس وقت 2 روز گزر گئے تھے اور گورنر نہیں کر رہے تھے. جب ہم نے چیک کیا آپ کے پروگرام میں یہ بات بھی ہوئی تھی اس وقت,
تو یہ انہیں کہا گیا کہ پہلی رات جب رات 12 بجے انہوں نے کرنا تھا مسلم لیگ نون نے ان کے گورنر نے ڈی نوٹیفائی تو انہیں کہیں سے یہ اشارہ آیا کہ ابھی ایک دن پرویز الہی کو اور دے دیں کیونکہ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں گے خود ہی چلے جائیں گے. اور جب میں نے پوچھا کہ کیوں وہ ایسا کریں گے تو انہوں نے کہا کہ ان کی بھی کوئی آڈیوز ویڈیوز ایسی ہیں انہیں کہا گیا ہے کہ اگر آپ باز نہ آئے اور بات نہ مانی استعفیٰ نہ دیا تو پھر وہ چیزیں آپ کی بھی سامنے آئیں گی. تو پرویز الہی نے وہ نہیں کیا, پھر ڈی نوٹیفائی انہیں کرنا پڑا, انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا. اور اس کے بعد دیکھیں مونس لائی بھی باہر چلے گئے اور سارا ملبہ جو ہے یہ جو مسلم لیگ کاف کا یہ کہہ لیں کہ فیکٹر ہے جو اچھا ایک اور چیز بھی ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی چیز کسی چیز کا ڈر جب رہتا ہے جب تک تو وہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے, جب وہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر لوگوں کا ڈر بھی ختم ہو جاتا ہے اور ظاہر وہ کہتے ہیں کہ اوکے برنگ اٹ آن, وہ کہتے ہیں نا اور پھر لوگ بھی اب اس چیز سے متاثر نہیں ہوتے. بٹ صاحب وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا چاکا لت جاندہ ہے. ہاں بڑی صحیح بات ہے. میں بلکہ وہ پنجابی میں ہی بچپن میں نے ایک لڑائی دیکھی اپنے محلے میں, تو اس میں ایک غریب آدمی تھا تو اسے وہ مار رہے تھے کہہ لیں کہ گنڈے محلے کے, تو اس کے بعد پھر اس نے انہیں کھل کے گالیاں دینا شروع کر دیں. روز وہ جو غریب آدمی تھا انہیں برا بلا کہتا تھا تو وہ سارے کہتے تھے چاکا لے گیا ہوں. وہ ڈر ختم ہو گیا, بالکل یہ خوف ختم ہو رہا ہے. اور اس کی ایک اور دیکھیں آپ اس کو ایسے ہی لے لیں کہ جیسے رحان صاحب کے روز نئے اسکینڈل ایسی چیزیں آتی ہیں, ایک تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, الٹا آپ دیکھیں کہ کیپٹن صفدر جیسے بندے خود ان کی وہ دفاع میں نکل آتے ہیں جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا, اور وہ کہتے ہیں جی ہمارے اپنے تنظیم سازی کریں, ہم ان کا خان صاحب کا کیوں ایسی باتیں کریں. تو اس لیے اب یہ چیزیں میرا خیال ہے آہستہ آہستہ یہ خود ہی اپنی موت مر جائیں گی, اور واقعی اس کی اب لوگوں کو اتنی پرواہ نہیں ہے. ایک دن آتا ہے, وہ پہلا دن وہ چیز اٹھتی ہے, اگلے دن پھر وہی حساب ہے کہ پیٹرول جب 30-40 روپے بڑھتا ہے اکثر و بیشتر تو پھر 22 روپے اتنا فیل نہیں ہوتا, بھلے اس سے چمڑی کیوں نہ ادھر جائے, ورنہ نہیں فیل ہونا ہوتا تو 3 روپے بھی بہت زیادہ لگا کرتے تھے. تو یہی والا حال ہے. لیکن یہ بتا دیں ذرا پنجاب میں آپ بٹ صاحب الیکشن کب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, یہ تو بتائیں. دیکھیں یہ الیکشن ایک بات تو کلیئر ہے کہ کوئی رستہ نکل نہیں رہا. بہت کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طریقے یہ 90 دن جو ہیں 190 بلکہ 900 ہو جائیں, وہ ہو نہیں رہے. بہت ساری چیزیں کر کے دیکھی جا چکی ہیں اور کچھ ابھی کرنا چاہتے ہیں. اب اس میں بھی دیکھیں کہ اپنے ہی مسلم لیگ نون ہے فرض کریں, اس میں لیڈ کر رہی ہے کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے ٹائم پہ. اب ان کے اپنے بندے جو ہیں شاہد حقان عباسی بڑے کلیئر ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں کہ آئین کی میں اور کوئی ہے ہی نہیں, راستہ ہی نہیں ہے. بلکہ ان سے جب پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کی حکومت یا الیکشن کمیشن, ان کے یہ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. جب آئین میں 90 روز کا مطلب مریم سے بھی ملاقات ہوئی تھی, 3 طلاقوں کا مطلب 3 طلاقیں ہوتی ہیں. ان کی بات کوئی طے ہوئی, ان سے کوئی مناسب ہوا رویہ لیڈرشپ کا ان کی جانب؟ جی وہ تو اب ظاہر ہے کل مریم نواز سے ان کی ملاقات بھی ہو گئی ہے, اور بڑا ان کا تو بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ بھائی میں بھی سینئر نائب صدر ہوں اور مریم نواز بھی ہوں, تو پھر ظاہر ہے وہ تضاد آئے گا. اور انہیں یہ پتا تھا, سمجھ آ رہی تھی کہ مریم نواز آپ کو پتہ ہے میاں صاحب کی بیٹی ہیں, اور یہ موروثی سیاست ہمارے ہاں تو بہت زیادہ چمک رہی ہے. اور شاہد حقان عباسی ان سے زیادہ, ہم سب سے زیادہ جانتے تھے کہ وہ سینئر نائب صدر اب نام کے ہی ہوں گے, کیونکہ مریم نواز نواز شریف کی بیٹی بھی ہیں. اسی طرح اگر حمزہ شہباز ایک سمپل نائب صدر ہیں پارٹی کے, تو نائب صدر 16 اور ہیں, لیکن ان باقی 15 کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کیونکہ حمزہ شہباز شریف وزیر اعظم صاحب پارٹی کے صدر صاحب کے بیٹے ہیں. تو یہ مسئلہ ادھر ہے, اس لیے شاید حقان عباسی بالکل صحیح. آپ ان میں بھی دیکھیں کہ ان کو بھی سپورٹ ان کے گھر سے ہی مل گئی ہے. کیپٹن صفدر کہتے ہیں وہ تو بہت بڑا لیڈر ہے, اسے ضرورت ہی نہیں ہے کسی عہدے کی, وہ تو عہدے بانٹنے والے ہیں. تو اس لیے وہ اب ان کا ویسے ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ مانتے نہیں ہیں, لیکن ناراض وہ ضرور ہیں. ناراض وہ ضرور ہیں. تبھی ہم دیکھ رہے ہیں ری امیجننگ پاکستان کے نام سے بھی جو ہے وہ کانفرنسز بھی ہو رہی ہیں. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ ہیڈ آف انویسٹیگیٹو سیل نعیم اشرف بٹ صاحب موجود ہے, اور ہم بات کر رہے تھے جو پنجاب میں اسپیسیفکلی ایک تو جو آڈیو لیکس کا جو سلسلہ, مبینہ آڈیو لیکس کا جو سلسلہ یہ شروع ہو گیا ہے, پھر اس
کے اثرات کیا ہوں گے آنے والی سیاست اور آنے والی دنوں پہ. اور دیکھتے بھی میرے خیال سے ایک بار نا یہ تمام تر پارٹیز کو, کیونکہ یہ ریممبر ہے جب پہلے بھی جب آڈیو لیکس کے سلسلے آتے تھے تو اس میں ایک بار تو عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ اچھا جی ملک کی سیکیورٹی کی بہت سارے سے معاملات ہیں جس کی وجہ سے یہ آڈیو جو ٹیپس ہونا ضروری ہیں. وہ تو کہتے تھے مجھے کیا فرق پڑتا ہے, لیکن اب دیکھیں ان کے خلاف ہو گئے تو یہ سب پارٹیز کا ایک ہی اس حوالے سے نا ایک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے. ٹیپ ریکارڈر توڑ دیں, اچھا کہ نہیں ہونی. ہاں ایگزیکٹلی. چلیں جی, ایک خبر ہے یہاں پر جو کہ وفاقی حکومت سے متعلق ہے. آپ کو پتا ہے 170 ارب روپیہ کا نیا جو منی بجٹ, پھر عوام پہ ٹیکسز, آپ اور میں سسکیں تڑپیں سب کچھ کریں, لیکن حکومتی شاہ خرچیاں ختم نہیں ہو رہی. اچھا پریسائسلی اگر بات کریں تو وزیر اعظم آفس جو ہے اس کے بھی خرچے کم نہیں ہوئے, مزید 75 ملین روپے مانگ لیے ہیں. وزیر اعظم آفس کی گرانٹ کے لیے وزارت خزانہ کو سمری ارسال کر دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ 75 ملین روپے کی فوری اور اشد ضرورت ہے. بالکل جی, کیونکہ ملازمین کے خرچے بڑھ گئے ہیں, اس لیے فنڈز کی ضرورت ہے. روزانہ کی بنیاد پر کمٹمنٹ جو ہیں پوری کرنا وہ ضروری ہے. یہ جو سمری ہے یہ پہنچی ہے جی وزیر اعظم آفس میں. اچھا اسی والے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. ہمارے نمائندے جو ہے وہ ہم سے تھوڑی دیر بعد ہمیں جوائن بھی کریں گے, لیکن ابھی کفایت شعاری کے جو دعوے تھے حکومت کی جانب سے وہ جو ہے وہ دھرے کے دھرے ہی رہ گئے ہیں اور وزیر اعظم آفس کے خرچے کم نہ ہوئے اور مزید 75 ملین روپے مانگ لیے گئے ہیں. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم آفس کی گرانٹ کے لیے وزارت خزانہ کی ایک سمری ارسال کی گئی ہے اور اس سمری میں لکھا گیا ہے کیونکہ ملازمین کے خرچے بڑھ گئے ہیں اس لیے فنڈز کی ضرورت. چیک کرو جی, ہم خرچے کریں کم, عوام کریں خرچے کم, لیکن وزیر اعظم آفس کے ملازمین کے خرچے بن گئے ہیں اور کمٹمنٹس جو ہیں وہ پوری کرنی ہے جی. اسی کی کریے اپنی کمٹمنٹس. ہم یہاں پہ اپنی ایک سمری لکھتے ہیں اور پھر ہم اپنے یہاں پہ جو وزارت خزانہ کو بھیجتے ہیں, محکمہ خزانہ کو بھیجتے ہیں. وزارت خزانہ کہے گی کہ نیچے اتریں اور وہاں پہ کھبے جائیں, کارڈ لگائیں اور اس کے بعد باہر جائیں اور واپس نہ آئیں, خرچے بڑھائیں. پوری دنیا کو آپ آسٹیریٹی کا اور کفایت شعاری کا درس دیتے ہیں بھائی ہیں, اور کہتے ہیں کہ جی پاکستانی عوام چائے بھی یہ نہ پیئیں, پیٹرول بھی کم ڈلوائیں, ایسے بھی نہ کریں ویسے بھی نہ کریں, بجلی بچائیں گیس بچائیں سب کچھ کریں, اور آپ کو جناب اشد ضروری ہے جی. اچھا ایک اور آپ کو اپڈیٹ ہم لاہور سے دیتے چلیں, وہ یہ ہے کہ جی وزیر اعظم شہباز شریف کے داماد ہارون یوسف نیب عدالت پہنچ گئے ہیں. عدالت نے ہارون یوسف کو منی لانڈرنگ کیس میں طلب کر رکھا ہے. ایک بار آپ کو پھر سے بتاتے چلیں کہ لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف کے داماد ہارون یوسف نیب کی عدالت پہنچ گئے ہیں اور نیب کی عدالت نے ہارون یوسف کو منی لانڈرنگ کیس میں طلب کر رکھا ہے. اچھا جی, اب ذرا تذکرہ کرتے ہیں ایک ڈاکیومنٹری کا, ایک دستاویزی فلم کا جس کا نام ہے جرت کے نشان, اور یہ گمنام حوالدار وفا کی کہانی ہے جنہوں نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. آپ کے علم میں ہے کہ ایک تو ہوتے ہیں براہ راست آپریشنز اور ایک ہوتے ہیں آئی بی اوز. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں جب ڈھونڈ کے تاک کے پھر کارروائی کی جاتی ہے, خفیہ اطلاعات پر کارروائی کی جاتی ہے اور اس کے بعد دشمنوں کو, ملک دشمن ہوں دہشت گرد ہوں کوئی بھی ہوں, ان کو ان کے انجام تک پہنچایا جاتا ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ یہ جو ڈاکیومنٹری ہے یہ ارض پاک کے ان بہادر بیٹوں کے کارناموں کی سچی داستان ہے جن کی جرت کے نشان آج بھی تاریخ کے ماتھے پر ثبت ہیں. جیسے آزاد اور محفوظ تصور کیا جاتا ہے, کسی بیرونی خطرے کا ہمیں سامنا اسی وجہ سے نہیں ہوتا کہ ہماری آنکھیں اور ہمارے کان کھلے ہوتے ہیں, اور ایسے جوانوں کی صورت میں ہمارا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہوتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد آئیں. جی تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک, اور بریک کے بعد آپ کو ایک اہم ترین خبر دیتے چلیں جنوبی وزیرستان سے کہ جنوبی وزیرستان کے علاقے سکنی میں خفیہ معلومات کی بنیاد پر سیکیورٹی فورسز نے کامیاب آپریشن کیا ہے جس میں خودکش بمبار نیک رحمان محسود عرف نیکرو کو ہلاک کر دیا گیا ہے. خودکش بمبار کی موجودگی کی اطلاع پر سیکیورٹی فورسز نے ٹھکانے کو گھیرے میں لیا تھا. تو اسپن کئی میں ہونے والے اس آپریشن کے حوالے سے مزید ہمیں بتائیں گے لائق الرحمان. اب بتائیے گا جی. اشفاق جنوبی وزیرستان کا علاقہ ہے سپنکئی, جہاں پر خودکش بمبار کی موجودگی کی اطلاعات ملی تھی. ان خفیہ اطلاعات کی روشنی پر سیکورٹی فورسز نے اس کے ٹھکانے کو گھیرے میں لیا. فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں خودکش جیکٹ پھٹنے سے دہشت گرد نیک رحمان مسعود عرف نیکرو ہلاک ہوا ہے. ہلاک دہشت گرد لوگر افغانستان سے پاکستان آیا تھا جو ٹی ٹی پی کے اہم کمانڈروں عظمت اللہ عرف لالا اور خیربان عرف خیرو کا قریبی ساتھی بتایا جاتا ہے اور سیکورٹی اداروں پر متعدد حملوں میں ملوث بھی تھا. سیکورٹی اداروں کی طرف سے اس کامیاب حکمت عملی اور پشتون عوام کی سیکورٹی اداروں کی مدد سے دہشت گردی کا دسوایا ممکن ہو رہا ہے اور اس عزم کا اعادہ کیا گیا ہے کہ دہشت گردوں کا عنقریب خاتمہ یقینی بنایا جائے گا. جی شکریہ.
ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں تفصیلات دی. اچھا جی، اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں آپ کی ان نظروں کے حوالے سے. ہماری جو یہ نظریں ہیں، مطلب آپ صحیح ہو یا غلط ہو، نظر صاف ہونی چاہیے. ہاں. ٹھیک ہے نا؟ کمزور ہو، کمزور ہو تو یہ مسئلہ ہے. آپ کی نظروں نے سمجھا پیار کے قابل ہمیں. ہاں ٹھیک ہے. اچھا جی، بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم اسپیسیفک کیونکہ آپ کی آنکھوں کی ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں. ویسے تو ہم نے دیکھا آپ کی اوورل ہیلتھ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، آپ کی ویسے بہت ہیلتھ کی بات کرتے ہیں، لیکن آنکھوں کے حوالے سے ہم نے بات نہیں کی تھی. اور آنکھیں جو ہیں یہ آپ کی شخصیت کا، آپ کی پرسنالٹی کا ایک خاصہ ہے. بالکل. یہ آنکھیں صرف یہ نہیں ہے کہ مطلب صرف لوگوں کو پرکھنے میں، لوگوں کو دیکھنے کے لیے، بلکہ یہ آپ کی پرسنالٹی بنانے میں بھی آپ کی ان آنکھوں کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. سیدھی سی بات کریں نا بھائی، مدیحہ کی ماشاءاللہ سے 6x6 ہیں، پرفیکٹلی دیکھ سکتی ہے بغیر چشمے کے. میں جناب چشمے کے بغیر نہیں دیکھ سکتا. اور اس کے اندر سب سے بڑا جو ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کووڈ کے دنوں میں ماسک لگانے کے بعد میں ورچولی اندھا ہو جاتا تھا، دیکھ نہیں پاتا تھا، دھندلا جاتی تھی. پھر دوسرا بارش ہو جائے تو بارش آپ انجوائے نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے وائپر نہیں لگے ہوئے چشمے کے اوپر. تو بڑے مسائل ہیں جو کہ چشمے کے شکار افراد کو ہوتے ہیں. اور اس کے اب ظاہر ہے کہ اس کے آلٹرنیٹیوز بھی آ گئے ہیں اب لیزر کی وجہ سے، یا اس کے علاوہ بھی سرجریز ہوتی ہیں جس سے آپ کی آنکھوں کا کارنیا فکس کر دیا جاتا ہے. اسکول میں بھی دیکھا ہے کہ جن بچوں کو ویسے گلاسز لگے ہوتے تھے، کیونکہ ہمارے ہاں بولی کا کلچر بہت عام ہے، تو ان بچوں کو بولی بھی کیا جاتا تھا. اور پھر جب تھوڑا آپ بڑے ہو جاتے ہیں، جب آپ کو جابس وغیرہ پہ جاتے ہیں، تو اس میں بڑا میٹر کر رہا ہوتا ہے کہ جی اچھا آپ کو چشمہ لگا ہوا ہے نہیں لگا ہوا. لڑکیوں کی اسپیشلی جو ہم دیکھتے ہیں کہ جی جب جو لڑکیوں کے رشتے ہونے ہوتے ہیں تو لڑکوں کو تو خیر یہاں پہ زیادہ کاؤنٹ نہیں ہوتا، لیکن وہاں پہ بھی لڑکیوں بیچاریوں کو بہت زیادہ کیا کہتے ہیں پریشانی کا سامنا ہوتا ہے. کیونکہ جی وہ کہتے ہیں جی اچھا لڑکی کو چشمہ لگا ہوا ہے، لڑکی کی آئی سائٹ ویک ہے، تو اس کا مطلب ہے آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں نا وہ بھی چشمے کے ساتھ پیدا ہوں گی. تو بہت ساری ایسی میتھس ہیں جو کہ ایسے نہیں ہوتا. لیکن کرنا کیا ہے اس حوالے سے بات کریں گے، اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز میں نہایت ہمارے معزز گیسٹ ڈاکٹر شریف ہاشمانی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو باخبر سویرا. ڈاکٹر صاحب Thank you. یہ بتائیں سب سے پہلے تو کہ یہ ہماری جو نظر ہے یہ ویک کیوں ہوتی ہے؟ پہلے بتائیں کمزور کیوں ہوتی ہے؟ کئی وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آپ جیسے ماں باپ آپ کے اگر وہ جینیٹک ریزن، آپ کے ماں باپ میں، آپ کے خاندان میں اگر یہ بیماری ہے مایوپیا کی تو آپ کو مایوپیا ہوگا. لیکن آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں یہ مایوپیا یعنی کہ نیئر سائٹڈنس. نیئر سائٹڈنس مینس کہ آپ نزدیک کی چیزیں تو اچھی دیکھتے ہیں، دور کی چیزیں آپ نہیں دیکھتے. اسے نیئر سائٹڈنس کہتے ہیں. تو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کیا کہتے ہیں، ایک اتنی زیادہ تیزی سے ہم دیکھ رہے ہیں پھیل رہا ہے کہ ہمیں بھی تعجب ہو رہا ہے. اور میں جب ابھی لٹریچر پڑھ رہا تھا تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس وقت 1971 میں امریکہ میں 27% لوگ مایوپک تھے، جو اب 41% ہو چکے ہیں. بڑھتا چلا جا رہا ہے. پاکستان میں اس وقت 37% لوگ جو ہیں مایوپیا کا شکار ہیں. 37%. ابھی میں بڑی ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں گا، لیکن کیونکہ آپ نے بڑا اچھا سوال مجھ سے کیا ہے کہ کیوں ہوتا ہے، تو اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ آپ ٹو مچ کلوز ریڈنگ. آپ دیکھیں آج کل مسئلہ کیا ہے کہ ہمیں ٹیبلٹ، یہ اسمارٹ فون، یہ سارے سب چیزیں آپ بہت نزدیک سے دیکھتے ہیں. مدرسے میں آپ چلے جائیں تو بہت کلوز ریڈنگ، اور پھر آپ کی یہ دس از آلسو ون آف دا ریزنز آف کہ آپ کا نمبر بہت بڑھتا ہے. تو یہ ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے نمبرز بڑھ رہے ہیں. اور پھر دوسری سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ ہمارا ایک تو اس ملک، ہمیں پاکستان میں کچھ لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے ہم بچوں کو انڈور ہی رکھ رہے ہیں. دنیا میں بھی فزیکل ایکٹیویٹی کے علاوہ سن لائٹ، قدرتی کلرز ہیں، اس کی آنکھیں وہ نہیں دیکھ پا رہی، وہ بھی، اور دوسری سن لائٹ ان کو نہیں مل رہی. اب سن لائٹ نہیں مل رہی تو آپ کا جو ریٹنا کی گروتھ جو ہے وہ ہو رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے سن لائٹ ضروری ہے. اچھا سر، ابھی ہم آپ کو یہیں روکیں گے. ول ٹیک اے بریک ہیئر. بریک کے بعد ہماری جو ہے ڈسکشن جاری رہے گا، اور مزید بھی ڈاکٹر صاحب سے ہم اس معاملے پہ بات کریں گے. بریک. جی تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے آپ کی اور میری آنکھوں کی صحت کے حوالے سے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب ڈاکٹر صاحب سے ہم ڈسکشن کرتے تو ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ چاہے ابھی ہم خیر منا لیں کہ ہمیں چشمہ نہیں لگا، لیکن آگے جا کے عمر کے حصے میں پھر ہمیں ریڈنگ گلاسز کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ ہمیں ان کی بھی ضرورت نہ پڑے، اور کیا کچھ علاج جو ہے
وہ موجود ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنے چشموں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. نظریں یا آئی سائٹ ویک کیوں ہوتی ہے اس پہ تو ہم نے بات کر لی, لیکن علاج کے والے سے بات کریں گے. ڈاکٹر شریف ہاشمانی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہی ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے انتظار کر ہمارے ساتھ یہاں پر موجود رہے. ہم نے یہ بات تو کر لی کہ جی ہماری آئی سائٹ ویک کیوں ہوتی ہے, جیسے اگر ہمارے گھر میں ہمارے ماں باپ کو ہوں ان کی آئی سائٹ ویک ہو تو جینیٹیکلی بھی آتی ہے, اور اس کے بعد کچھ ہم بھی کیئر نہیں کرتے تو جس کی وجہ سے ہمیں چشمہ لگ جاتا ہے. لیکن ایک بار جب چشمہ لگ جاتا ہے تو اس سے چھٹکارا کیسے ممکن ہو سکتا ہے, کیا طریقے ہیں؟ سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ ہم چشمہ پہن لیں. اچھا, چشمہ پہن کر اس سے اب جان چھڑانی ہے تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ہم اب بڑے اچھے طریقے اویلیبل ہیں دنیا میں. لیسک جو ایک نام سنا ہوگا آپ نے, اس کے ذریعے ہم آپ کا چشمہ ہٹا سکتے ہیں. اچھا, اب لیسک کا 2 پروسیجرز ہیں, ایک لیسک ہے ایک پی آر کے. جو آپ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ از اٹ پینفل, تو پینفل پی آر کے ہے, لیسک نہیں ہے. لیسک میں آپ انسٹنٹ ریزلٹس آپ کو مل جاتے ہیں. اچھا سر, لیسک بھی کون سی جا کے لیول پہ ہو سکتا ہے, کیونکہ کچھ لوگوں کی جب آئی سائٹ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ویک ہو جاتی ہے, بہت زیادہ ویک ہو جاتی ہے, مائنس میں چل جاتی ہے, تو دین کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا, اب یہ ہے کہ -10 -11 اگر آپ کا کارنیا بہت ہی اچھا ہے, آپ کی آنکھ بہت ہی اچھی ہے, تو سب سے پہلا بیسک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم ٹوپوگرافی کراتے ہیں اور آپ کے کارنیا کی ہیلتھ معلوم کرتے ہیں. اور اگر آپ کی ہیلتھ کارنیا کی بالکل صحیح ہے تو -11 تک آپ کا لیسک کر سکتے ہیں. -11 سے اوپر ہم لیسک نہیں. اور بعض مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو اگر کارنیا ان کا ٹھیک نہیں ہے تو -1 پر بھی ہم آپ کا لیسک نہیں کر سکتے. تو لیسک آپ کا 11 تک آپ سمجھ لیں گے ہو سکتا ہے, لیکن اگر کارنیل ٹوپوگرافی صحیح نہیں ہے تو ہم آپ کا -1 -2 پر بھی لیسک نہیں کر سکتے. تو ان کے لیے پھر ڈفرینٹ علاج ہیں. پھر ان کے لیے بھی جو آپ نے کہا کہ پی آر کے وہ آ جاتی ہے؟ نہیں, پی آر کے نہیں, ان کے لیے پھر ہم لینسز ڈالتے ہیں. اچھا, ان کے لیے جو میں کنسرن جو تھا آپ سے ہم جو بات کر رہے تھے ابھی, وہ میں کنسرن ہوں ان کے لیے جو بچیاں اور بچے ہمارے جن کی عمر کچھ بھی نہیں ہے, ابھی 16 سال سے لے کر 40-45 سال کے جو بچے ہیں, جو گروپ ہے, اور ان کو نمبر لگا ہوا ہے -6 کے اوپر, اور بعض بچوں کے -16, 18, 20 کے نمبرز ہیں. تو وہ لوگ, اور آپ کو ایک ناظرین کو ایک بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جن کے نمبر -6 سے اوپر ہیں, دے آر لیگلی بلائنڈ. Legally blind. They are legally blind. They cannot read or they cannot see without the glasses. Without glasses وہ بلائنڈ ہے. WHO کی جو ڈیفینیشن ہے کہ وہ پیشنٹ جن کو 660 نظر آتا ہے, یعنی کہ 6/6 جیسے نظر ہوتی ہے, تو اس طرح 6/60 تک نظر آتا ہے تو دے آر لیگلی بلائنڈ. ٹھیک ہے, تو اب یہ لیگلی بلائنڈ لوگ ہیں جن کے -6 اینڈ ابو نمبر ہیں. تو پھر ڈاکٹر صاحب پھر کیا ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے؟ پھر کیا ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کو ہم آفر کرتے ہیں لینسز کی, یعنی اس کو ہم کہتے ہیں ایڈیشنل لینس. اچھا, یہ ایک اس لینس کو بعض لوگ کنفیوز کرتے ہیں موتیا کے آپریشن سے. یہ موتیا کا آپریشن نہیں ہے. موتیا کے آپریشن میں ہم آپ کا موتیا نکال کر ایک لینس ڈال دیتے ہیں. جی جی جی. اس پرٹیکولر سرجری میں ہم ایڈیشنل لینس ڈالتے ہیں, یعنی آپ کی آنکھ کے اندر سے کچھ نکالتے نہیں ہیں, ایک لینس ہم اندر ایک اور ڈال دیتے ہیں. جیسے آپ کا کانٹیکٹ لینس ہم آپ اوپر پہنتے ہیں نا, وہ کانٹیکٹ لینس ٹائپ ایک لینس ہے جس کو ہم آنکھ کے اندر ڈال دیتے ہیں. تو سر یہ کیونکہ پروسیس آنکھوں کو بینائی دے رہا ہے, تو مجھے بتائیں کہ یہ پروسیس, یہ سرجری جو ہے, کیا یہ ایکسپینسو ہوتی ہے, یا جتنے بھی ہم لیسک کی بات کریں, پی آر کے کی بات کریں, کیا یہ بہت ایکسپینسو پروسیجرز ہوتے ہیں جو کہ ہم لوگ عام لوگ جو ہیں وہ بیئر نہیں کر سکتے؟ یس, اب یہ ہے کہ دیکھیں اس میں 2-3 باتیں میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ وہ بچے اور وہ بچیاں جو ایک تو آپ کا کیٹریکٹ سرجری ہے نا, جس میں ہم آپ 60+ کے لوگوں کو کیٹر کرتے ہیں. جی جی جی. اور آپ ان کو مین اسٹریم میں لے آتے ہیں, لیکن وہ اپنی زندگی گزار چکے ہیں, ان کی اب اولڈ ایج ہے جس کو ان کو انجوائے کرنا ہے. یہ جو بچے ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں, جو آپ سے ابھی بات ہو رہی تھی, کہ یہ جو بچے ہیں یہ آپ کے 16 سے لے کر 40 سال کی عمر تک کے ہیں, جو مین اسٹریم سے دور ہیں. یہ اب اپنی لائف وہ گزار ہی نہیں پا رہے, اس لیے کہ چشمے کے ساتھ وداؤٹ گلاسز تو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا. تو ان کو ہم لینس ڈال کر ان کو مین اسٹریم میں لاتے ہیں. تو یہ آپ کا پاکستان کا جو مین پاور ہے اس کو آپ انکریز کر سکتے ہیں ان لینسز ڈال کر, اور آپ ان کو یوزفل سٹیزنز بنا سکتے ہیں. اچھا, اب آپ کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ ایکسپینسو ہے؟ یس, دس سرجری از ایکسپینسو. اور دنیا میں یہ کاسمیٹک سرجری کہلاتی ہے, کہ ہم یہ کنسیپٹ یہ ہے کہ ہم آپ کو خوبصورت بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, خوبصورت بنانے کے لیے کاسمیٹک سرجری کہلاتی ہے یہ. تو میں واحد آدمی ہوں جو پاکستان میں یہ لوگوں سے کہتا پھر رہا ہوں, اور انشورنس کمپنی سے کہتا پھر رہا ہوں
کہ بھائی یہ دس از ناٹ کاسمیٹک سرجری, دس از پریونشن آف بلائنڈنیس. ایک بچے جو ہیں یہ بالکل بلائنڈ ہیں, ان کو آپ نظر دے رہے ہیں, اور آپ ان کی جب ان کے -18 -20 کے گلاسز اتر جاتے ہیں آپ ان کی خوشی کا اگر ان کا چشمہ ان سے لے لیا جائے. ہاں, تو یہ والا مسئلہ ہے. تو اس لیے میں پھر ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کے چینل کے توسط سے, یہ جتنی میڈیکل انشورنس کمپنیاں ہیں, کہ یہ کاسمیٹک سرجری نہیں ہے. اچھا سر, ایک چیز یہ بتائیں کہ ابھی ظاہر ہے کہ میڈیکل سائنس نے ویسے بہت ترقی کر لی ہے, لیکن جس طرح سے آپ تذکرہ کر رہے تھے اس سے پہلے بریک میں بھی اور اس کے بعد بھی, کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کی دور کی نظر جو آپ کی جیسے کہ میری ابھی کمزور ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ وین یو ٹرن 40 اس کے بعد لازمی طور پر یہ لازمی ہے کہ آپ کی قریب کی نظر کمزور ہو. یس, اگر آپ کی دور کی نظر ٹھیک ہے 6/6 ہے تو 38-39 کے بعد آپ کی لازمی نزدیک کی نظر خراب. اور اگر نہیں ہے دور کی نظر ٹھیک, جیسے کہ میری جیسے آپ کی ہے, تو آپ کو چشمے کی ضرورت نزدیک میں بغیر چشمے کے آپ ریڈ کر سکیں گے. چشمے کی ضرورت آپ کو پڑے گی. آپ کا -2 سپوز ہے تو آپ کو +1 اور +2 کا ضرورت پڑے گی, تو وہ نلیفائی ہو جائے گا. تو وداؤٹ گلاسز آپ آرام سے دیکھ سکیں گے نزدیک کا. اچھا, لیکن یہ نہیں دیکھ پائیں گے. یہ نہیں دیکھ پائیں. اچھا, تو اس کا آپ ڈاکٹر صاحب دیکھ رہے ہیں, اس کا فوکس میرے پہ ہے کہ اس کو کب لگے گا چشمہ. تو اس کا میں علاج کر دیتا ہوں نا, ان کا نمبر ہٹا دیتا ہوں تاکہ آپ کے برابر ہو جائے. سب بالکل ان کا علاج کریں. اچھا, کوئی ایک ایسی چیز نہیں, جیسے میرے ابو بائی فوکل پہنتے تھے, ان کو نیچے ان کا الگ وہ ہوتا تھا قریب دیکھنے کے لیے اور اوپر سے, تو اب ایسا نہیں رہا. اب تو کہتے ہیں پروگریسو آ گیا. پروگریسو بھی آ گیا, اور اب ابو کے لیے بھی ایک سرجری ہے نا, کہ ملٹی فوکل لینس ہم ڈال دیں تو ان کو دور نزدیک نظر سب ٹھیک ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے کہ آپ کی ایک آنکھ کی, اگر جب بہت سے لوگوں کی جب نظر ویک ہوتی ہے تو اس میں ایک کچھ اور ہوتا ہے کہ دور سے خراب ہوتی ہے کہ قریب سے خراب ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کیوں ہوتا ہے, یہ پہلے بتائیں. اس کی کوئی خاص ریزن نہیں ہے, لیکن یہ اس میں ہم کہتے ہیں ایک کنڈیشن ہوتی ہے, جیسے کہتے ہیں کہ ایک آنکھ میں ایمبلیوپیا ہے. ایمبلیوپیا کا مطلب ایک آنکھ لیزی آنکھ ہے, تو اس لیزی آنکھ سے آپ قریب میں دیکھ لیتے ہیں اور اس میں دور میں دیکھ لیتے ہیں, یہ ہوتا ہے. لیکن اس ویری ریئر کنڈیشن کہ ایک آنکھ آپ کے قریب کے لیے ٹھیک ہے اور ایک آنکھ آپ کی دور کے لیے ٹھیک ہے. تو لیکن یہ علاج سب کے ممکن ہے, ان کے علاج بالکل ممکن ہے. بلکہ جیسے آپ جو ہیں, جیسے آپ کو میں بتاؤں کہ جب وہ لوگ جو یہ نمبر کے ساتھ اور جن کی عمر 40 کے قریب ہے اور آتے ہیں میرے پاس, تو ان کو میں مونوویژن کی بات کر, جو آپ بات کر رہی ہیں کہ ایک قریب کی ٹھیک ہے, دس از کالڈ مونوویژن, کہ ہم ایک آنکھ سے آپ کو دور کی نظر ٹھیک کر دیتے ہیں اور ایک آنکھ سے آپ کو قریب کی نظر ٹھیک کر دیتے ہیں. تو ان دیٹ وے جب آپ دور سے دیکھتے ہیں تو آپ کو دور کا چھاپ نظر آتا ہے, قریب سے دیکھتے ہیں. اچھا, ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا, جو یہ بھی ایکسپیرینس کر رہی تھی, یہ جو آنکھ کی پھڑکنا ہے, یہ کیا کوئی اس کے نرو کی کوئی کنڈیشن ہوتی ہے یا کوئی وجہ ہوتی ہے, کیوں ہوتا ہے یہ؟ ملٹیپل ریزن ہے, نروز کی بھی کنڈیشن ہو سکتی ہے. اور اس کی وجہ بھی سوال کی پچھلے کئی دنوں سے میری اور ستی کی, ہم دونوں کی بائیں آنکھ بہت پھڑک رہی ہے, اور ہم لیکن اب تو بونڈز ملتے نہیں, ورنہ میں آپ سے کہتا ہے کچھ بونڈز خرید کر رکھ لیں, کچھ کوئی کیا پتا کچھ آ جائے, پیسے بڑھنے والے, قسمت اچھی لگنے والی ہے. اچھا, گڈ. جی ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ ٹھیک ہے, یس, الرجی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, ملٹیپل ریزن ہے اس کی. اچھا, ایک وہ جاتے جاتے کیونکہ دیکھیں ٹوٹکے کی تو بات کرنی ہے, کیونکہ مائیں بچوں نے ہمارے ساتھ کرتی بڑے ٹوٹکے. تو سر یہ جو نظر کے لیے مائیں ہماری ٹوٹکے کرتی تھی کہ بھنی ہوئی سونف ہمیں کھلاتی تھی, جو گاجر کھلاتی تھی, ان کا واقعی فائدہ ہوتا ہے اگر بچوں نے فائدہ ہوا؟ مجھے تو بہت فائدہ ہوا. گاجر کھا کھا کر اور گھاس پر چل چل کر میں آئی اسپیشلسٹ بن گیا. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر شریف ہاشمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ہم بات کر رہے تھے آپ کے اور اپنی نظروں کے حوالے سے کہ کس طریقے سے ہم اپنی ان بصارت اپنی بنائی کا خیال رکھ سکتے ہیں. اور دیکھیں, اگر آپ کی بصارت اور بصیرت ابھی بھی کام نہیں کر رہی, تو جس طریقے سے موجودہ حکومت مہنگائی بڑھاتی جا رہی ہے, تو اس سے آپ کی آنکھیں صحیح معنوں میں کھل جائیں گی. اسی لیے میں قومی آنکھ پھڑکتی جا رہی ہے کہ میں پریشان ہوں. مہنگائی کو سنتے میری آنکھیں دیکھے کیسے آ گئی. ٹرائی کریں آپ اگلی سستی آپ کی, لیکن آنکھوں کے سائز اپنے سائز کے مطابق وہ بھرنا چاہ رہی ہے. آپ کو پتا ہے اسی وجہ سے میں لینس نہیں لگاتا. میں کہتا ہوں میری آنکھیں بہت چھوٹی ہیں. ہر سائز کو جو ہے نا, آنکھوں کی سائز کو دستیاب ہے. اچھا جی, خیر آگے کس حوالے سے ہم بات کریں جی, بتائیں ذرا. میں نے آپ کو کہا تھا معیشت کا تذکرہ کرنا ہے نا, تبھی تو ہماری آنکھیں باہر آ جائیں گی. یہ بات آپ نے بالکل صحیح کی. آپ یہ دیکھ لیں کہ اسحاق ڈار صاحب کی معاشی پالیسیوں کی وجہ سے ایک تو عوام تو پریشان ہے ہی, اپوزیشن والے پریشان ہیں,
اور اب پارٹی کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ بھائی ایسا ہی کرنا تھا تو پھر مفتاح کو کیوں نکالا. بالکل جی, جیسے ہم کل بھی بات کر رہے تھے, اور کل جیسے ڈاکٹر عابد سلیری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ اگر مفتاح اسماعیل صاحب کو اس وقت جو وہ کر رہے تھے وہ کرنے دیتے. اور ایک اور چیز انہوں نے بہت اچھی کی, اور میرے خیال سے وی آل شوڈ لرن فرام اٹ, کہ کبھی بھی آئی ایم ایف, کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جائے بغیر اپنی حکومت چلا لیں, کیونکہ یہ پہلی حکومت نہیں ہے اور کوئی آخری حکومت بھی نہیں ہے جو آئی ایم ایف سے رابطہ کیے بغیر معاملات کو چلائے گی. سو آئی ایم ایف پر کبھی بھی سیاست نہیں کرنی چاہیے. تمام تو جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا, یہ اپنے پلو سے باندھ لیں, کیونکہ اگر آپ آج سیاست کریں تو اگلے دن خود آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا, اور پھر آپ کے سامنے تمام تو سچویشن بھی ہوگی. تو خیر یہی بات ہے کہ جی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب جو کہ کہتے تھے آئی ڈونٹ کیئر, وی ول مینج, بٹ ناؤ ہی کیئر. جی now he does, but the point is کہ he does, but only the people of Pakistan are suffering, they are not suffering at all, کیونکہ وہ اپنی کابینہ بڑھائے جا رہے ہیں اپنے ششکے. آج ہی ہم نے صبح آپ کو بتایا کہ بھائی 75 ملین روپے وزیر اعظم آفس کے لیے مانگ لیے کہ جی تنخواہیں نہیں بھائی, خرچے بڑھ گئے سر جی, ملازمین کے خرچے. اب مسئلہ لیکن یہ کہ جو اسحاق ڈار صاحب کی جو پالیسیز ہیں, مطلب آف کورس ان کو باتیں تمام تر ماننی جو آئی ایم ایف نے کہا تھا, تو آپ پہلے مان لیتے تو زیادہ بہتر ہو جاتا. آج وہ جو اتنی شیکی پوزیشن ہے اس سے ہم آگے جا چکے ہوتے ہیں. جو ود ان مسلم لیگ نون اب آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ بھائی یہ اسحاق ڈار صاحب کو آپ ہٹائیں, مطلب یہاں تک باتیں بھی لوگ کریں کہ ان کی وجہ سے ہماری پارٹی کا جو پولیٹیکل وہ جو کہتے ہیں نا کہ پارٹی کی جو سیاست ہے وہ اب خطرے میں پڑ گئی, کیونکہ آگے جب الیکشن میں جانا ہے تو وہ کیا چیز, کیونکہ ہر پارٹی کا کوئی پولیٹیکل منجن ہوتا ہے نا, وہ کیا چیز بیچیں گی. کیونکہ مہنگائی آپ نے دیکھی اتنی زیادہ آپ نے کر دی, اور آپ تو مہنگائی کے خلاف تھے. تو اب جو ہے وہ مسلم لیگ نون آگے کھڑی ہو گئی ہے اس بات, مطلب پارٹی کے کچھ لوگ اس بات پہ آ کے کافی زیادہ بزد ہو گئے کہ آپ ان کو ہٹائیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پوری پی ڈی ایم کو اس میں شامل کریں, کیونکہ جو مہنگائی ہو رہی ہے تو اس میں صرف اور صرف جو لوگ ہیں وہ جو تنقید کر رہے ہیں وہ مسلم لیگ نون اور اسحاق ڈار صاحب کو کر رہے ہیں. اور اسحاق ڈار صاحب اور نون لیگ کو بھی اس لیے کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے بڑا ان کو سپورٹ کیا تھا جب وہ آئے تھے. ہاں جی, لیکن اب مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ حکومت تو تب ہوگی جب نواز شریف پاکستان, ابھی ان کی حکومت نہیں, ابھی ان کی حکومت نہیں ہے. تو پھر شہباز شریف صاحب پھر سوچ لیں کہ پھر کیا انہوں نے کرنا ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی کتنی زبردست طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو سائڈ پہ رکھا ہوا دیا. یا آپ امیجن کریں کہ ان کا سارا فوکس اس وقت خارجہ محاذ پہ ہے, بلاول صاحب کے امیج بلڈنگ پہ ہے. مطلب میں مختلف شوز میں جب بات ہم کر رہے ہوتے ہیں یا اس کے اندر, تو وہ آ کے سب سے پہلے یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے بلاول نے کیسے جواب دیا تھا جے شنکر کو, اور کس طرح سے مودی کو کہا تھا کہ از دا بچر آف گجرات. تو دے آر فوکسڈ اوور دیئر, مطلب انٹرنیشنل ٹورز اینڈ ٹرپس. اور ظاہر ہے کہ وزیر خارجہ کی ایسا لگتا ہے بہت بڑے لیول پہ جو پی آر کیمپین بھی ہے نا, مطلب دیکھا نہیں تھا کہ اس وقت جو آئے تھے ہمارے پاس, انہوں نے بھی پریڈکٹ کیا تھا کہ آگے چل کے بلاول کے لیے بہت اچھا ہو سکتا ہے. بہت بڑے لیول پہ بات اس پہ کر رہے ہیں نا, ٹھیک ہے. وہ بہت سارے ممالک کے ساتھ اپنے, جب آپ کو بھی حکومت آگے جا کے آنے والے دنوں میں بنائیں گے بھی, تو یہ بھی بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے تمام تر ممالک کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہیں, آپ کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں, آپ کے باقی جو خطے کے دیگر ممالک ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہیں. ایوری تھنگ میٹرز اے لاٹ. خیر جی, کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, جو ملک کی اکانومی سچویشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے کل جو ہم نے بات اٹھائی تھی وہ یہ تھی ہر چیز معیشت سے جڑی. ہاں جی, ہر چیز کیونکہ معیشت سے جڑی. اور کل بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ بھائی اگر اتنی مہنگائی کرنی تھی یا میں تمام تو شرائط ماننی تھی, ایسا منی بجٹ لے کر آنا ہی تھا, تو جب مفتاح اسماعیل صاحب کر رہے تھے تو ان کو کرنے دیتے. ظاہر ہے کہ وہ ٹائم دیکھ لینا مدیحہ, آج سے ستمبر میں اشاریہ مثبت جانا شروع ہو گئے تھے. وی ور آن دا ٹریک. تو ہم آف ٹریک کیسے ہوئے ذرا بات کر لیتے ہیں فرام دا مین ہمسیلف. مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق وزیر خزانہ. مفتاح صاحب, ہم بھی یہاں پر بیٹھ کے یہی بات کر رہے ہیں کہ سپٹمبر تک اور اس سے پہلے چیزیں کافی بہتر ہونے جا رہی تھیں, یعنی کہ ایک سمت نظر آتی ہے. اب تو جو فیصلے ہو رہے ہیں یا جس طریقے سے چیزیں سیٹل کرنے کی کوشش کریں اسحاق ڈار صاحب آفٹر اے ڈیلے آف 4 months, آپ متفق ہیں ان کی ساری پالیسیز سے جو وہ کر رہے ہیں ابھی؟ جی شکریہ بھائی. نہیں, اب تو آئی تھنک اتفاق رائے ہو گیا ہے. جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اور آئی ایم ایف سے بنا کے رکھ لینی چاہیے, تو اب تو خیر ڈار صاحب بھی اس راہ پہ آ گئے ہیں. دیر تاخیر کر دی انہوں نے, اس کا نقصان ہو گیا اور جو کچھ بھی ہوا, لیکن اب تو میرے خیال سے اس راہ پہ آ گئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اللہ نے چاہا تو یہ ہم آئی ایم ایف سے اگریمنٹ طے کر لیں گے اور کنٹری کو ڈیفالٹ سے 100% بچا لیں گے, اور پھر انشاءاللہ بہتری آنا لگے گی اور سمت نظر آنا شروع ہو جائے گی. لیکن ابھی تو آپ پازیٹیو ہیں, اس وقت بھی آپ پازیٹیو تھے, کیونکہ دیکھیں ملک کو ڈیفالٹ سے نکالنا, چاہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, یہ ہم تمام تر لوگوں کی اس میں مطلب ایفرٹ ہونی چاہیے کہ ہم ایسا کیا کریں کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف نہ جائے. لیکن اس وقت جن پالیسیز کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے, اور اس وقت انہی پالیسیز کو ہم نے دیکھا کہ آپ کے خلاف آ کے کھڑے ہوئے آپ کی پارٹی کے اندر سے لوگ,
پھر ہم دیکھا اسحاق ڈار صاحب بھی جو ہیں وہ ایک دم سے سامنے آ گئے جب آپ نے پیٹرول کی پرائسز بڑھانا شروع کی تھی، تو اس کے بعد پھر آپ کو لنڈن بھی بلا لیا گیا تھا. آپ کے لنڈن میں ایک طرح سے پیشی ہوئی تھی، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، تو آپ کو وہاں پہ بلا لیا گیا تھا اور اس کے بعد پھر معاملات بھی کافی زیادہ چینج ہو گئے تھے. تو کیا اب کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ سے مطلب پارٹی کے لوگ آف کورس کیونکہ آپ پارٹی کا ابھی بھی بڑا ایک ناگزیر حصہ ہیں، تو آپ سے بات کرتے ہیں کہ ہاں بھی کچھ چیزیں اچھی تھیں جو کہ اس وقت کر لیتی، کہیں نہ کہیں ریئلائزیشن ہے تو چیزیں بہتر ہو جاتی؟ لیڈرشپ کے لیول پہ تو میرا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے. اچھا. لیکن جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے اس پہ بالکل کانٹیکٹ ہے آؤٹ سائڈ دا فیملی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تو یہ پورے پاکستان کو ریئلائزیشن ہے کہ جو مفتاح کہہ رہا تھا وہ شاید کر لیتے تو اس وقت جو ہے وہ چیزیں کافی بہتر ہو جاتی. وہ تو اس وقت بھی سچی بات ہے کہ مسلم لیگ کے بیشتر لوگوں کو یہ بات پتہ تھی کہ جو ڈار صاحب فرما رہے ہیں وہ قطعاً غلط ہے. اچھا مفتاح صاحب، اب ذرا یہ بتائیے گا کہ اوور آل جو ہم سچویشن اس وقت دیکھ رہے ہیں، ایک وہ لوگ جو کہ جن کے پاس ڈیسیجن میکنگ کیپیسٹی ہوتی ہے ان کے لیے یہ کہہ دینا کہ ہاں ان سے غلطی ہو گئی اور اب وہ لائن پر آ گئے ہیں، لیکن اس کا آپ دیکھیں کہ خمیازہ کون بھگت رہے ہیں؟ عوام بھگت رہے ہیں، ہم بھگت رہے ہیں. یہ جو مہنگائی کا ایک سیلاب آیا، جو ریمیٹنسز ہماری آپ دیکھ لیں کہ کہاں پر جا کر رک گئی تھیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسی طریقے سے ہونا چاہیے کہ کوئی غلط فیصلہ کرتے تو کہیں کہ ہاں جی یہ ججمنٹ ایرر تھا؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کی غلطی کی فوراً تصحیح تو کرنی چاہیے نا. مطلب غلط راہ پہ کوئی ہے تو اس کو صحیح راہ پہ تو ڈالنا چاہیے. اب اس کے اندر ایک مختلف موقف ہوتے ہیں. جو ڈار صاحب نے جیسے بات نہیں کری مثال کے طور پہ آئی ایم ایف سے، اسی طرح شوکت ترین صاحب نے بھی آپ کو پتا ہے کہ فروری میں کہہ دیا تھا کہ ہم یہ معاہدہ توڑ رہے ہیں. تو یہ پہلے بھی ہو چکا ہے. شوکت ترین صاحب نے بھی یہ کہا. اسی طرح جب حفیظ شیخ صاحب نے ایک معاہدہ کیا تھا اور پیسے آئے تو شوکت ترین صاحب تشریف لائے اور انہوں نے کہا نہیں مجھے آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے آف دا گریوٹی آف دا سچویشن. پاکستان کی معیشت اس پر ایسے ہی جانے دینا چاہیے کہ چلو اب غلطی کا احساس ہو گیا تو لیٹ اٹ گو. جو قومی خزانے کو نقصان ہوا، جو عوام سفر کر رہے ہیں، جو مہنگائی کا طوفان آ گیا، آپ کی پالیسیز چلتی رہتی تو شاید یہ سب ہوتا، لیکن گریجولی ہوتا اور اتنا سفر نہ کرنا پڑتا. نہیں، مجھے یقین ہے کہ اگر خدا نخواستہ اگر میری پالیسی چل رہی ہوتی تو ہم خدا نخواستہ یہ 2-2.5 بلین کے ریزرو پہ کبھی بھی نہیں آتے. اور میں یقین ہے مجھے کہ اس وقت 8-9 بلین پہ ہوتے. وہ تو خیر ڈفرینٹ بات ہے. ریمیٹنس بھی زیادہ ہوتی ہے، ایکسپورٹ بھی زیادہ ہوتا ہے اس میں، اور انڈسٹریل پروڈکشن بھی کم ہوئی ہے، اس میں بھی بات. اور اس کا جو سد باب ہے وہ آپ جیسے لوگ ہیں، جو میڈیا پہ لوگ ہیں، جو زیر اثر عوام کے اوپر اوپینین میکرز ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو یہ مفتاح نے غلطی کری، فلاں شوکت ترین نے غلطی کری، فلاں اسحاق ڈار نے غلطی کری. اور جو آپ لوگوں کا جو انالیسز ہوتا ہے اور دیگر لوگوں کا انالیسز ہوتا ہے اسی سے لوگ پھر سیکھتے ہیں اور عوام جو ہے اس کی سرزنش کرتی ہے پھر الیکشن کے وقت پہ. آپ نے بالکل صحیح بات کی، لوگ اس سے سیکھتے ہیں. چلے ہم اس پہ بات بھی کر لیتے ہیں، لیکن دیکھیں یہاں پہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جیسے ہم اگر شوکت ترین صاحب کے والے سے بات کر لیں، ان کی اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں، ان کی خطوط دیکھ لیں، پھر اس کے بعد پہ جو اسحاق ڈار صاحب پہلے جو بار بار کہتے ہیں کیئر اون کیئر، تو مطلب آئی ایم ایف تو اس تمام چیزیں جو وہ بھی سن رہی تھی نا کہ پاکستان کی جو اس وقت پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ کیا باتیں سوچ رہی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس، اس طرح کی پالیسیز اور اس طرح کے فیصلوں کی وجہ سے بھی ملک کی معیشت جو ہے وہ پھر کافی زیادہ سفر کرتی ہے؟ بیکاز پھر آئی ایم ایف کا رویہ ہم دیکھتے ہیں کہ اور سخت ہو جاتا ہے. نہیں، بات آپ کی ایک دم درست ہے. اور جو دیگر ممالک ہیں، سعودی عرب ہے، دیگر ممالک ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے، جی دوست ممالک پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے یا ہمیں ڈپازٹ دیں گے، اور ہمیں نہیں کہا تھا صرف، آئی ایم ایف کو بھی ایشور کیا تھا کہ ہم ان کو دے دیں گے. وہ سب پیچھے ہٹ گئے کہ جب یہ اب خود پاکستان اپنی مدد آپ نہیں کرنا چاہتا تو ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں. لیکن اب چلیں، اب ہم اگر آ گئے، دیر آئے درست آئے، لیکن اب جب ہم رائے راست پہ آ گئے ہیں تو وہ چیزیں اس کا تلافی ہو جائے گی. لیکن جو آپ کا فنڈامنٹل سوال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فیصلہ تو الیکشنز کے اندر ہی ہونا چاہیے کہ جہاں پہ عوام فیصلہ کرے کہ بھئی فلاں آدمی نے یا فلاں پارٹی نے اچھا کام کیا، فلاں پارٹی نے نہیں کیا. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ سے جو ان کی نظر میں غلطیاں ہوئیں، اور ظاہر ہے کہ اس وقت جو سخت فیصلے ہوتے ہیں تو عوام بھی اس سے پریشان ہوتے ہیں، لیکن ان کی نظر میں جو آپ سے غلطیاں اس کے اوپر انہوں نے ان کو نکالا، آپ کو نکالا، ٹھیک ہے، آپ کو کہا کہ جی چلیں عہدہ آپ سے لے لیتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب ول بی اے بیٹر چوائس. وہ آئے اور انہوں نے اگر براہ راست دیکھیں تو ریمیٹنسز کی مد میں ہمیں 2.5 ارب ڈالر تک ہماری ایک فورن ریزروز آ گئے، ٹھیک ہے، ریمیٹنسز ہماری بند ہو گئی. اوور آل جو نقصان ہوا ہوگا وہ بے بہا ہوا ہوگا. تو صرف یہ کہہ دینا کہ ہاں جی غلطی ہوگی، کریکٹ ہوگی، میں ذرا پریسائسلی اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک عام آدمی سے کوئی غلطی ہو جائے، اس سے 100 روپے کا، کوئی 1000 روپے کا، 10,000 روپے کا، تو اس کے ساتھ تو جیل بھجوا دیتے ہیں. اور پھر اگر کوئی انفلوئنشل شخص ہے تو اس کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ اب راہ راست پہ آ گئے تو یہ مناسب ہے. تو ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ نہیں،
دیکھیں اگر ہم سیاست میں اور جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں تو ہم یہ کرتے ہیں کہ عوام کے جو نمائندے ہیں ان کو عوام ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ کون آئے گا. اگر شوکت ترین صاحب نے غلطی کی ہے، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 مرتبہ غلطی کری ہے، ایک حفیظ شیخ کے جانے کے بعد اور ایک یہ فروری کے اندر ڈار صاحب نے بالکل غلطی کی ہے، تینوں نے غلطی کری ہے. اور یہ میں اکیلا نہیں کہہ رہا ہوں، تمام اکانومسٹ کہتے ہیں. مرتضیٰ سید صاحب جو پی ٹی آئی کے زمانے میں ڈپٹی گورنر لگے تھے اسٹیٹ بینک کے، انہوں نے ایک مضمون لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ 3 غلطیاں ہوئی ہیں، 2 مفتاح سے پہلے اور 1 مفتاح کے بعد. اس پہ تو کوئی بحث نہیں ہے، لیکن اب یہ کہ دیکھیں پالیسی مسٹیک جو ہے اس کے اندر آپ کسی کو جیل تو نہیں بھجواتے. پالیسی مسٹیکس میں تو آپ الیکشنز کے تحت یہ عوام اپنی رائے کے تحت ہو سکتی ہے، یا پھر پارٹی کے جو بڑے لیڈران ہیں وہ خود فیصلہ کریں گے یار یہ آدمی جو ہے اب یہ جو فیصلے تاخیر ہوئی ایبسولوٹلی نہیں، اس میں کوئی بحث نہیں ہے کہ پاکستان کو نقصان ہوا ہے، جو کہ زیادہ ضروری بات ہے. نون لیگ کو نقصان ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، لیکن یہ بات بھی درست ہے میری نظر میں کہ نون لیگ کو بے تحاشا نقصان ہوا ہے کہ ایک پالیسی پہ آپ چلے گئے تھے، آپ نے لوگوں کو وہ پالیسی بیچ دی کہ دیکھو یہاں پہ ہم اس لیے کھڑے ہیں کہ شوکت ترین صاحب نے، عمران خان صاحب نے یہ غلط پالیسیاں اپنائی ہیں. اور جب آپ نے اس کو ایک دم ٹھیک کر لیا تو اس نیچ پہ آپ نے کسی اور کو لگا دیا، تو وہ اس کی وجہ سے نقصان تو ہوا ہے. اور پھر ہم نے وہی پالیسی اگر پرسیو کر لی ہے جو کہ خان صاحب کر رہے تھے، تو پھر ہم کیسے ان کو بھی بلیم کر سکتے ہیں؟ لیکن ایک بات ہے مفتاح اسماعیل صاحب کہ نون لیگ جو ہے نا اس کی سیاست کافی زیادہ اب کمپرومائز ہوئی ہے اس مہنگائی کی وجہ سے. باقی تم دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی باقی جو جماعتیں ہیں وہ تو کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں احتجاج بھی کر لیتی ہے، پھر وہ کہتی ہے نہیں جی بھائی یہ نہیں کرنا چاہیے، پیٹرول کی پرائسز نہیں بڑھانی چاہیے. لیکن آنے والے دنوں میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے 3 ماہ کے بعد سچویشن آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور اب اسپیسیفکلی کیونکہ لوگ آپ کو دیکھنے، آپ جب بھی آتے تھے اسکرین پہ تو لوگ کہتے ہیں لو جی پیٹرول مہنگا ہو جائے گا. سو آج جب آپ اسکرین پر آئے اور ہمارے ساتھ، ویسے تو آپ روز ہی آتے ہیں آلموسٹ، لیکن ہمارے ساتھ آئیں تو یہ بتائے گا کہ آنے والے دنوں میں آپ کو پیٹرول کی پرائسز کہاں پہ جاتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں، اور کیا 3 مہینے بعد سچویشن تھوڑی بہت بہتر ہوگی یا پھر ہم وہیں پر آ کے دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے؟ دیکھیے مسلم لیگ کی تھوڑی سی سیاست بالکل ڈیمیج ہوئی ہے، لیکن اتنی ڈیمیج نہیں ہوئی جتنی اے آر وائی پہ نظر آتی ہے. اگر دیگر چینل دیکھیں تو شاید اتنی ڈیمیج نہیں ہوئی ہے. اوکے، جو دوسری گزارش تھی وہ یہ تھی کہ دیکھیں مسلم لیگ کو اس پہ نقصان ہوا ہے، قوم کو اس سے نقصان ہوا ہے، لیکن اب جب کہ ہم نے آئی ایم ایف سے ڈیل کر لی ہے تو یہ جو ہم نے مشکل فیصلے کر لیے ہیں، پیٹرول مہنگا کیا، 52 روپے مہنگا ہو گیا پیٹرول جب سے ڈار صاحب نے پچھلے 2 ہفتے کے اندر، گیس مہنگی ہوئی ہے، بجلی مہنگی ہوئی ہے، ٹیکسز 170 ارب روپے کے لگائے، سیلز ٹیکس بڑھایا ہے، تو کئی ٹیکس ڈار صاحب نے لگائے ہیں، پیٹرول مہنگا کیا وغیرہ وغیرہ. تو اس سے عوام کو تکلیف ہوگی وداؤٹ اے ڈاؤٹ، اس سے تھوڑی سی اور سیاست ختم ہوگی. لیکن اس سے یہ ہوگا کہ جب آئی ایم ایف سے آپ کا سمجھوتا ہو جائے گا تو آپ کو یہ لگے گا، عوام کو یہ لگے گا، عام آدمی کو لگے گا کہ پاکستان اب ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا رہا. جب یہ لگنے لگے گا تو وہ پاکستان کا جو ڈالر لوگوں نے لے کے رکھا ہوا ہے، ہولڈ کرا ہوا ہے، جو ذخیرہ اندوزی کریے، وہ ڈالر مارکیٹ میں آئے گا تو چیزیں سستی بھی ہوں گی. تو مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اگر ہم ون لاسٹ تھنگ سر، ایک اور چیز بھی ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جس طریقے سے آئی ایم ایف پروگرام کے ساتھ اب گئے ہیں اور لگ کے کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو ایسی صورتحال میں بینگ اے فائنینشیل ایکسپرٹ، معاشی ماہر کے طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے چند ماہ میں الیکشن ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں ایز اے معاشی ماہر میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اس پروگرام آئی ایم ایف کے ختم ہوتے ہی اگلا پروگرام جو ہے وہ آئی ایم ایف کا ضرور کرنا ہوگا. اور جیسے اگست میں یہ حکومت کی ٹرم ختم ہوتی ہے تو اکتوبر میں الیکشنز بھی جو ہوتے ہیں وہ اس سے بالکل ہو سکتا ہے اکتوبر کے بعد ایک نیا آئی ایم ایف کا پروگرام ہوگا. لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وقفاً فوقفاً کو ہم کو یہ قسط مل جائے وہ قسط مل جائے. ہم کو یہ سوچنا ہوگا کہ 70 سالوں میں ہم نے پاکستان کو صحیح طریقے سے نہیں چلایا ہے، اور یہاں پہ پاکستان کے اندر آدھے بچے اسکول میں نہیں جا رہے. آج ہم نے پاکستان جو ہے وہ چند اشرافیہ کے لیے تو بہت اچھا ہے، لیکن لاکھوں کروڑوں بچوں کے لیے اچھا نہیں ہے. اس لیے شاید عباسی صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب اور میں نے ایک ری امیجننگ پاکستان کی سیمینار سیریز کی ہے، اور کل انشاءاللہ تعالی کراچی میں دوپہر کے 1:30 بجے آئی بی اے کے سٹی کیمپس میں ہوگی. تو ہم امید کرتے ہیں کہ لوگ ادھر آئیں گے. ہم نے بہت اچھا ایک رسپیکٹیبل انتظام کیا ہوا ہے، سب کو، میری بھائیوں کو سب کو سیٹیں ملیں گی. تو اگر لوگ آئیں گے تو ہم اب اس طرف جا رہے ہیں کہ یار یہ جو پاکستان ہم نے چلایا ہے اس کی حکمرانی دنیا کی خراب ترین حکمرانیوں میں سے ہے. کوئی بھی پارٹی ہو پاور میں، ہم نے دیکھ لیا مشرف صاحب بھی کامیاب نہیں ہوئے، خان صاحب بھی کامیاب نہیں ہوئے، مسلم لیگ بھی پاکستان کے لوگوں کو آگے نہیں لے جا سکی جس طرح لے جانا چاہیے، پیپلز پارٹی بھی نہیں لے جا سکی. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آدھے بچے ہمارے اسکول میں نہ ہوں؟ ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ بنگلہ دیش کا ایکسپورٹ بڑھ رہا ہو ہمارا کم ہو رہا ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس $2.5 بلین ہوں اور بنگلہ دیش کے پاس 600 بلین؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بنگلہ دیش کو $4.7 بلین ڈسپرس بھی ہو گیا اور ہمیں $1.2 ارب دینے کے لیے اتنا تعامل سے کام ہو رہا ہے؟ دیر آر سو مینی فیکٹرز. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اوور آل جو سینیریو ہے اس پہ انہوں نے ہم سے بات کی.
لیکن معاملات اتنی جلدی سیٹل ہوتے دکھائی نہیں دے رہے مدیحہ. اس لیے آپ کو سوچنا پڑے گا اور آپ کو امیجن کرنا پڑے گا. سو چلیں جی, کل ان کا اسپیسیفکلی سیمینار بھی ہو رہا ہے, سو آئی آلسو گو, میں جاؤں گی اف یو وانٹ, ہم جائیں گے. ضروری بہت ہے جی, ہمیں ہی سوچنا ہے اور ہمیں ہی باغ دوڑ آگے سنبھالیں. چلیں جی, خبر ہے وہ یہاں پر شامل کر لیتے ہیں سپریم کورٹ سے کہ سی سی پی او غلام محمود ڈوگر کے تبادلے کا حکم معطل کر دیا ہے سپریم کورٹ نے, اور راشد حبیب ہمیں مزید تفصیلات دیں گے. بتائیے گا جی. اچھا جی, راشد حبیب سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن شاید کنیکٹ نہیں ہو پائے. جناب, تو ہوا یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے سی سی پی او غلام محمود ڈوگر کے تبادلے کا حکم معطل کر دیا. عدالت میں دوران سماعت جسٹس اعجاز الحسن نے استفسار کیا کہ چیف الیکشن کمشنر کہاں ہے. سیکرٹری الیکشن کمیشن نے بتایا کہ چیف الیکشن کمشنر کی طبیعت ناساز ہے. پنجاب حکومت نے 23 جنوری کو غلام محمود ڈوگر کے تبادلے کی زبانی درخواست کی. 24 جنوری کو تحریری درخواست آئی. جسٹس منیب اختر نے استفسار کیا کہ کیا عام حالات میں بھی زبانی درخواست پر احکامات جاری ہوتے ہیں, کیا سرکاری ادارے زبانی کام کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ اب خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے سی سی پی او کے تبادلے کا حکم معطل کر دیا ہے. ایک چھوٹی سی یہاں پہ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ملتے ہیں. اور بات کریں نہایت ہی زبردست ریکارڈ کے حوالے سے جو کہ پاکستان نے بنا لیا ہے اور جلد گینس ورلڈ ریکارڈ میں اس کا نام بھی آ جائے گا. ہم بات کر رہے ہیں پینٹنگ کے جناب. ایک 240 فٹ لمبی پینٹنگ بنائی گئی ہے پاکستان میں. یہ پینٹ کی گئی ہے فرر ہال کراچی میں, اور اس پینٹنگ کو بنانے میں جو مصور تھے, تقریباً 7 مصور جو وہ آئے تھے پشاور سے, خیبر پختونخوا سے آئے تھے, اور 3 دن کے اندر یہ اتنی بڑی جو پینٹنگ تھی یہ کمپلیٹ کی گئی. اور ایک ورک شاپ بھی کنڈکٹ کی گئی تھی جس میں تقریباً 30,000 سے زیادہ مصوروں نے بھی حصہ لیا تھا. لیکن یہ ایک بڑا یونیک کہتے ہیں ریکارڈ ہے جو پاکستان کی جانب سے بنائی گئی. اس سے پہلے جو ایک بڑی پینٹنگ تھی وہ 210 فٹ تھی اور یہ 240 فٹ لمبی پینٹنگ ہے. تو چلیں جی, اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں آرٹ کلیکٹر ناصر جاوید صاحب. سر جاوید صاحب, بہت شکریہ آپ نے اسٹوڈیوز میں ہمارے لیے وقت نکالا, آپ یہاں پر تشریف لائے. یہ دنیا کی سب سے بڑی پینٹنگ آپ لوگوں نے بنائی, مطلب یہ کیسے آئیڈیاز؟ پاکستان میں رہتے ہوئے ظاہر ہے کہ حالات بہت مشکل ہیں, ہمارا فوکس کافی چیزوں پہ نہیں ہوتا, لیکن یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ اور ایک بڑا کریٹو ورک ہے. کیسے خیال ہے آپ کو کہ یہ سب وہ فارغ ہوتے ہیں تو کچھ اچھا ہی سوچتے ہیں نا. تو ہم لوگ فارغ تھے تو کچھ اچھا سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی ابھی اپنے ملک کو آگے لے کے جائیں اور آرٹ کے تھرو ایک بہت ہی سافٹ میسج جائے. جو آپ نے کچھ سیکنڈ پہلے ابھی یہ بات کی کہ جی آن لائن یہ کام ہو رہے ہیں جی, تو یہ کو کام مثلاً کو ایسے دکھلانے جیسے بتانے جیسے تو نہیں ہے نا. تو کم سے کم یہ کام تو ہو نا, ایک آنکھوں کو اچھا لگے, گھر خوبصورت ہو, دنیا میں ایک میسج اچھا جائے. میسج سے مور امپورٹنٹ کہ ہمارے لیے جو پینٹنگ کے تھرو آپ اپنی جو شہر ہے اپنے اس کو بیان کریں. جن آرٹسٹ نے ہمارے کے پی کے پہ بنائی ہے ان لوگوں نے اپنا پورا ملک کو بیان کیا, اس کے اندر پوری لاٹ آف سٹوریز ہیں اس کے اندر. اچھا, تو ظاہر سی بات ہے وہ اتنی لمبی پینٹنگ ہے تو اس میں ہمارے پانی کی بھی پرابلمس بتائی ہے, خوبصورتی بھی اپنی ہم نے بیان کی ہے. تو جو ہمارے پرابلمس چل رہے ہیں تو اس کے اندر پوری اتنی لانگ پینٹنگ میں بہت ساری سٹوریز ہیں. سر دیکھیں, یہ پینٹنگ جو ہے کمپلیٹ تو تقریباً 3 دن میں ہوگی, لیکن آف کورس جو اس کا کانسیپٹ ہے اس میں آئی ایم شیور کہ بہت وقت لگا ہوگا. تو جو اتنی بڑی پینٹنگ جس کو آف کورس بنانے میں بھی اتنا ٹائم لگا, اور یہ ایوی تو نہیں کوئی بھی چیز بنا دی آپ نے, پورے ملک کی اس میں امیج اٹھا کے رکھی ہے, اور یہ پینٹنگ جو ہے یہ آپ کے ایز اے ملک کی وکیل کے طور پہ بھی جو ہے وہ دنیا کے سامنے اب آئے گی. تو اس کا کانسیپٹ بننے میں کتنا ٹائم لگا؟ ایکچولی میرا ایک آرٹ سے دلچسپی ہے, میں انٹرنیشنلی دیکھتا رہتا ہوں آرٹ کو کہ کہاں زیادہ چل رہا ہے, کیا زیادہ لوگ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. تو لاسٹ ٹائم تو دبئی کے پاس 210 تھا, تو جب وہاں سے دیکھا تو پھر ہم نے بھی دل میں سوچا کہ چلو میری نیکسٹ ایئر میں پلان کر رہا ہوں ورک شاپ کا, تو کیوں نہ ہم اس پہ کوشش کریں اور اپنے پلان کو کریں. پھر آرٹسٹ سے ہماری ڈسکس ہوئی تو انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے ہم کوشش پوری کریں گے کہ اپنا جو ملک کا نام ہے اس کو بڑھا سکیں. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں کامیابی ملی ہے, اور جس کے اندر ہماری سندھ گورنمنٹ نے بہت زیادہ سپورٹ کی ہے, اور پبلک تو ویسے ہی ساتھ تھی کہ اتنے 30,000 بچے ہمارے پاس آئے. تو اس سے اور وہ آرٹسٹ کو ایک جسے کہتے ہیں نا انکریجمنٹ بھی ملنی چاہیے. میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے جو پرسنلی تھا, مجھے 12 گھنٹے وہاں تھا اور 12 گھنٹے میں ایک دفعہ مجھے پانی پینے کے موقع ملا, وہ بھی مشکل سے, اتنے مصروف تھے. اسی طرح پھر آرٹسٹ جو تھے ساتھ, ان کے بھی تھوڑی سچویشن آپ دیکھیں تو بہت ہی, کیونکہ وہ کنٹینیو دوسرے شہر سے آئے ہیں اور پھر کنٹینیو کام کرنا مسلسل, تھوڑا سا مطلب ایک اچیومنٹ تو تھی نا ہمارے لیے, کوشش تو تھی. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم جو ہمارے ملک کا اس میں. سر بات ہوگی آپ کی گینس ورلڈ ریکارڈ والوں سے اندراج؟ جی انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں, لیکن اگین اس میں گورنمنٹ جب تک ہماری اس میں بیک اپ نہیں دے گی, یا گورنمنٹ کو میں چاہوں گا کہ ہماری سندھ گورنمنٹ چیف منسٹر صاحب ہے
اور خاص طور بلاول صاحب کو تو آرٹ کے اوپر بہت دلچسپی ہے جی جی تو اگر بلاول صاحب ہماری تھوڑی اس میں مدد کریں اور اس کو ہم صحیح طریقے اس کی بیانیت کر سکیں. جیسے کیونکہ نہ صرف یہ کہ ملک کا بلکہ ایک صوبے کا اور شہر کا نام بھی روشن ہوگا اور پیپلز پارٹی کی یہاں پہ گورنمنٹ بھی ہے. لیکن اسی اپریشیٹ ہم نے کیا. صوبہ دیکھیں نا تھوڑے چھوٹے صوبے ہوتے ہیں جیسے لوگ اکثر کہتے رہتے ہیں ہمیں اتنا وہ نہیں کیا جاتا, تو ہم نے ان کو 15 لاکھ روپے کا کیش پرائز بھی رائٹ اوے ہم لوگوں نے وہاں ان کو دیا. چلے یہاں پہ سندھ حکومت کو بھی چاہیے کہ ان کو سپورٹ کریں اور ان کی ہیلپ کریں کہ وہ ورلڈ ریکارڈ میں ان کا نام گینس ورلڈ ریکارڈ میں نام بھی لکھوا سکیں. بہت شکریہ جی. آج کلیکٹر ناصر جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. آلرائٹ جی, ویلکم بیک. اور یہاں پر ایک خبر شامل کرتے ہیں آپ سے کہ الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج پر عمران خان کے خلاف دہشت گردی کا کیس. عمران خان نے اسلام آباد کی انسدادی دہشت گردی عدالت کے پروسیکیوٹر کو درخواست دے دی ہے. کیا موقف اپنایا گیا ہے, شاہ خالد بتائیں گے, بتائیے گا جی. دیکھیں, سابق وزیر اعظم عمران خان نے پروسیکیوٹر انسداد دہشت گردی عدالت کو درخواست دی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مقدمے سے دہشت گردی کی دفعات جو ہے یہ حذف کیا جائے اور مقدمے کے واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے دہشت گردی کی دفعات مضحکہ خیز ہے, جبکہ مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ کے فیصلے کی توہین ہے. دہشت گردی کے قانون کا سیاسی مخالفین کو دبانے اور سیاسی مفادات کے لیے ہو رہا ہے جو تباہ کن ہے. انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان حربوں سے حکومت کی دہشت گردی کے معاملے میں غیر سنجیدگی کا اظہار ہوتا ہے. عمران خان نے استدعا کی ہے کہ مقدمے سے دہشت گردی کی دفعات جو ہے یہ حذف کیے جائیں. صحیح, بہت شکریہ شاہ خالد آپ کا ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. ایک بہت عام مسئلے کے حوالے سے ہم بات کرنے والے ہیں, وہ یہ کہ جیسے ہم نے پچھلے دنوں بھی دیکھا تھا کہ دعا زادہ کا ایک کیس ہوا تھا جس میں وہ یہ بتاتی تھی کہ جو ان کے جو لڑکا تھا اس سے ملاقات پب جی کے تھرو ہی, وہ آن لائن گیمز کھیلتی تھی. اور ابھی ہم نے دیکھا کہ شاہ فیصل میں بھی ایک ایسا مقدمہ درج کیا گیا جس میں 13 سال کی بچی کو آن لائن گیمز کے تھرو ٹریپ کیا گیا, پھر اس کو اغوا کیا گیا. اب یہ اغوا کا ہی مقدمہ ہے یا پھر کوئی اور چیز ہے؟ ایسے ہی ہم نے دیکھا کہ جی کراچی میں کورنگی کے علاقے سے 2 بہنیں جو ہیں وہ ایک دم سے اپنے گھر چھوڑ کے چلی گئی. انہوں نے کہا جی کہ ہم تو جو کورین بینڈ ان سے ملنا چاہتے ہیں وہ اپنے گھر سے پتہ نہیں کس طریقے سے وہ لاہور پہنچ گئی. تو ایک لگتا ہے بڑا ایزی ٹریپ بن چکا ہوا ہے کہ آپ بچیوں کو ان گیمز کے تھرو جو ہے وہ ان کے بالکل برین واش بھی کر سکتے ہیں, ان کا دماغ بھی بدل سکتے ہیں اور پھر آپ یہ ہے کہ تھوڑا سا مطلب ڈفرینٹ ٹیکٹکس بھی اس میں مائنڈ سائنسز بھی یوز کی جا رہی ہوتی ہیں, کسی طرح نظر کا دھوکہ اور 10 چیزیں. بالکل جی. تو اسی والے سے بات کریں گے. ماہر نفسیات ڈاکٹر سیدہ دانش احمد صاحبہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, ذرا ان سے بھی جان لیتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. ڈاکٹر صاحبہ, ایسی کیا چیز ہے ان گیمز میں کہ جن کے تھرو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کی جو ہماری بچیاں ہیں ان کا بڑے آسانی سے برین واش ہو رہا ہے, یا وہ بڑے آرام سے اپنا گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہیں یا اغوا ہو رہی ہیں؟ اس میں بہت ساری چیزیں, کوئی ایک چیز انوالو نہیں ہے. جیسے کہ بچیاں جو ہیں کانسسٹنٹ ان کا ایکسپوجر رہتا ہے گیمز کی طرف, براؤزنگ رہتی ہے. تو ایک چیز جو کہ نفسیات میں بہت اہم ہے, جو کہ پیرنٹس کو میں کہنا چاہوں گی کہ اگر کوئی بچہ اپنا ٹائم آدھا گھنٹہ بھی کسی گیم کے اوپر دے رہا ہے یا کسی بھی کانٹینٹ بھی دے رہا ہے تو وہ اس کے اوپر آگے کے 4-5 گھنٹے اثر انداز ہوگا. اور اب جو گیمنگ کی بات آئی ہے وہ کنٹینیوس ہے کہ 16 گھنٹے 32 آورس پوری رات جاگ کے بچیاں جو ہیں وہ گیمز میں انوالو ہیں. تو اس سے ان کی پرسنالٹی پہ کیسے اثرات پڑ رہے ہیں؟ اب وہ اس کا جو کانٹینٹ ہے, جیسے کہ پب جی کا کانٹینٹ ہے, میں ہمیشہ کنڈیمن کرتی ہوں کہ یہ وہ کانٹینٹ ہے جس میں ایگریشن بہت ہے, ایک دوسرے کو مارنا, اور جو بیک گراؤنڈ پہ گانے اور جو ان کی چیٹ میں گالیاں اور 10 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, تو وہ سب چیزیں فلٹر تو نہیں ہو رہی نا. پیرنٹس بچوں کو چاہتے ہیں کہ فلٹر انوائرمنٹ دیں, لیکن یہاں کہاں پر ہے, نہیں ہے بالکل. اچھا, ایک اور چیز بھی ہے اس کے اندر کہ دیکھیں, ویسے جب آپ موبائل فون یوز کر رہے ہو, بچے یا بڑے یا ٹین ایجرز, یا پھر کمپیوٹر پہ چیٹ کر رہے ہو, تو والدین کی نظر ہوتی ہے کہ کس سے بات کریں, کیسے کریں. پب جی کے اوپر چیٹ بھی ہو سکتی ہے, یہ ایک عرصے تک تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ بھی اس طرح کے سافٹ ویئرز وہاں پر ہیں. تو وہی تو بات ہے نا, جو ایجوکیٹڈ پیرنٹس ہیں ان میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو نہیں پتا ہے پیرنٹس کا, یعنی کہ اگر کوئی ایڈلٹ کسی پرابلم میں انوالو ہو, یعنی کہ کوئی بھی اٹیمپٹ کرے, کوئی اچھا برا کام کرے, تو ہم کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کا انفلوئنس ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ کوئی بری چیز ہو. لیکن اگر بچہ کچھ برا کرتا ہے, جیسے کہ بچیاں, اب یہ جو کیسز آئے ہیں, تو اس میں بچوں کی گورنمنٹ کون ہے؟ ان کے پیرنٹس ہیں. تو ان کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے. ان کو چاہیے کہ وہ کین آبزرور بنے. صرف یہ چیز نہیں ہے کہ کال آ رہی ہے پی ٹی سی ایل کے اوپر, یا کہ بچہ کال پہ بات کر رہا ہے تو صرف اسی کو دیکھیں, بلکہ اس کے جو کانٹینٹ ہے انٹرنیٹ کے اوپر, اتنا ڈیٹیل کانٹینٹ ہوتا ہے, اور یہ کہ ایک سائٹ سے دوسری سائٹ پہ, تیسری سائٹ پہ, اور اسپیشلی اسٹڈی سے ریلیٹڈ مسئلہ یہ. ڈاکٹر صاحب, یہ جو فون ہے تو ہم ہاتھ میں بالکل لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں نا, تو اس سے موبائل, اس کی موبلٹی کے والے سے بھی تو پھر چیزیں ڈفرینٹ ہو گئی ہیں. اب میں اپنے بچپن کی اگر بات کروں تو جب کمپیوٹر یوز کرتے تھے, لیپ ٹاپ یوز کرتے تھے, تو وہ بیٹھتے ہی ایسے تھے کہ جو اسکرین ہے وہ امی یا ابو پیچھے گزرتے ہوئے دیکھ سکیں, اور ان کو پتا ہے کہ یہ
کیا کریے, یہ چیٹ تو نہیں کر رہی, اپنی اسائنمنٹ ہی کریں, کیا کریں. اب مل کے مسئلہ یہ کہ اس سے بات نکل کے نا فون پہ آ گئی ہے, تو اس پہ نظر رکھنا بھی بڑا مشکل ہے. تو پھر اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ جو ڈیجیٹل جو کی پیڈ والا موبائل ہوتا ہے, دس از دا آئیڈیل موبائل ٹو گیونگ ٹو چلڈرنس. 22 سال سے پہلے موبائل نہ دیں ورنہ ان کانسیکوینسز کے لیے تیار ہو جائیں. میں اب کلیئرلی اوپیڈیز میں یہ بات کہتی ہوں, پیرنٹس کو اسپیشلی پکڑ کے بات کہتی ہوں کہ ان کو یہ اسمارٹ فون نہ دیا جائے. ان کی خیریت پتہ کرنی ہے, اگر ان کو اسائنمنٹ کرنا ہے تو وہ پیرنٹ کے موبائل کو استعمال کریں, نہ کہ ان کا اپنا انڈیپینڈنٹ موبائل. یہ کانسیپٹ آیا کہاں سے ہے اور پیرنٹس نے ان کو دے دیا ہے, اور وہ بچے اتنے اریٹیٹ ہوتے ہیں اب کہ ان کا موبائل اگر لے بھی لیا جائے, ٹائم آؤٹ کر دیا جائے, وہ کہتے ہیں ہماری پریویسی جو ہے وہ انویڈ ہو رہی ہے. جی, تو پریویسی ان کی یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ ان کے فرینڈ سے ان کو ملنے دیا جائے, ان کو اسکول جانے دیا جائے, یعنی کہ ان کی لمٹ ہے کیا جو اور ان پریویسی کو کی بتایا بات. جائے کہ آپ آزاد امریکی یا برطانوی معاشرے میں نہیں رہتے, ساڈی مرضی ساڈا گھر. ہاں جی بالکل, ایگزیکٹلی یہی پیرنٹل جو ہے وہ رول ہونا چاہیے ہر جگہ, ورنہ ایسے واقعات ہوتے رہیں گے. بہت شکریہ جی, وقت مختصر ہے. ڈاکٹر سعیدہ دانش صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں پہ وقت ہو گیا آپ لوگوں سے اجازت لینے کا. اپنا خیال رکھیے گا. شاد رہیے, آباد رہیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.